अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिक्स और मैं हूं आपका मेजबान अतहर अदील रिजवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज एक अहम पेशरफ्त डेवलपमेंट से करते हैं जिसने खित्ते की सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को नुमायां कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान एक निहायत पेचीदा और हसास मामले पर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आला सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि फील्ड मार्शल की इस तमाम कोशिश में सिर्फ एक मकसद रहा है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का क़याम। ज़राए के मुताबिक अगर ये जंग ना रुकती तो इसके संगीन नताइज पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते थे। पाकिस्तान ने हेडलाइन डिप्लोमेसी के बजाय खामोश सिफारतकारी को तरजीह दी और सालिसी के तमाम तकाजे पूरे किए। उनका यह भी कहना है कि दुनिया को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया और किस तरह किरदार अदा किया है। सिक्योरिटी ज़राए ने कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान के ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब समेत तमाम अहम ममालिक के साथ मुतवाज़न बैलेंस ताल्लुकात हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अब से लबनान पर किसी भी तरह का इसराइली हमला ईरान अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में मुकम्मल होंगे। पहले मरहले में आबना हुर्मस, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर, जबकि जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा लबनान में किसी भी मुमकिना इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि अमरीका की हिमायत के बगैर इसराइल का वजूद मुमकिन नहीं था। मेरे बगैर इसराइल नहीं होता क्योंकि किसी और सदर ने वो इक़दामात नहीं किए जो मैंने किए हैं। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज स्विट्ज़रलैंड में होगा। अब आलमी बरादरी की नजरें स्विट्ज़रलैंड में मौका मुज़ाकरात, ये जो मुतवक्के मुज़ाकरात हैं, इन पर मरकूज हैं, जहां दोनों फरीक कई बरसों की कशीदगी के बाद एक जामे और मुस्तकिल मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त की कोशिश करेंगे। इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार फैजुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। फैसल शाह साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगा, क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, ह्यूज माइलस्टोन फॉर इस डिप्लोमेसी, क्या कहते हैं आप? हाउ डू यू सी दैट कि किस तरह पाकिस्तान ने ये अचीव किया है? बहुत शुक्रिया आतर साहब प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल अपने सही बयानिए में इब्तिदाई बयान सही फरमाया है कि पाकिस्तान ने के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और कई दिहाइयों के बाद पाकिस्तान में एक बहुत खुशी की खबर आई है। ऑफ कोर्स मई 2025 पिछले साल था, लेकिन वो एक जंगी महाज था और ये एक सफारती महाज था जिस पे पाकिस्तान ने एक बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है। और आप अपने इब्तिदाई में कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने खित्ते के लिए बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, दुनिया की पूरी दुनिया की मईशत के लिए अच्छा किया है और दुनिया में रहने वाले हर उस गरीब बंदे के लिए किया है जिसके ऊपर इसके असरात हो रहे थे। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में भारत भी शामिल है, जहां से बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आ रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि अगर पाकिस्तान ये लीड रोल ना लेता तो उनको भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था। जो वहाँ गैस की लाइनें लगी हुई थी, पेट्रोल की लाइनें लगी हुई थी, उससे पाकिस्तान ने भारतीयों को निजात दिलाया। तो पाकिस्तान की बहुत शानदार कामयाबी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक पहला कदम है जो अभी उठाया जा रहा है। 19 जून को इस पे हतमी दस्तखत होंगे और फिर इसके बाद बाकायदा बातचीत शुरू होगी, जो कि असल मरहला होगा और असल इम्तिहान होगा उन तमाम ममालिक का जो इस प्रोसेस में शामिल हैं। यानी कुछ तो ज़ाहिरी पाकिस्तान की तरह आगे हैं, कुछ पस पर्दा भी हैं, और फिर वो फरीकैन जो इसमें बराह रास्त शामिल हैं, ईरान और अमेरिका, उनके ऊपर उनका भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो मुआहिदा होने जा रहा है ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं है, बल्कि इस खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। और अगर इस खित्ते की हम बात करते हैं, उसके मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो फिर इस खित्ते में और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मौजूद हैं, लाइक अरब कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं, इसराइल है जो यहाँ मौजूद है। ये इन सब के फ्यूचर के बारे में फैसला होने जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, क्या ट्रंप साहब के पास इतनी ताकत है कि वो अपने अरब इत्तेहादियों को और इसराइल को ये मनवा सकें कि जो बात मैं ईरान से करने जा रहा हूँ तय उसकी पासदारी आप सब पर भी लाजिम है।
یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ٹرمپ صاحب کا. وہ کیسے اس سے نبرد آزما ہوں گے اور کیسے اس سے سرخرو ہو کے نکلیں گے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ رک جائے گی، اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی، دنیا کو جو تکلیف ہے اس سے نجات مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی اس میں ہرڈلز آئیں گے، اور پاکستان کا کردار بھی ظاہری بات ہے کہ اس میں نمایاں ہوتا جائے گا، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس پہ امریکہ اور ایران دونوں اعتماد کرتے ہیں، خطے کے ممالک اعتماد کرتے ہیں، چائنا رشیا اعتماد کرتے ہیں، یورپ اعتماد کرتا ہے. تو پاکستان پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوگی کہ جو پروسیس پاکستان نے شروع کیا ہے اور اس کو اس نہج تک پہنچایا ہے، اس کو آخری نہج تک بھی سکسیسفلی لے کے جانا ہے. پاکستان کے لیے بہت زیادہ ٹائٹ روپ ہے جس پہ اس کو واک کرتے رہنا ہے. جو ابھی تک چلتا آیا پاکستان، اس پہ مزید چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ میڈیٹر ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی کسی سٹیٹمنٹ سے، اپنے کسی رویے سے یہ نہیں ظاہر ہونے دینا یا کسی کو یہ امپریشن نہیں ہونے دینا کہ آپ کا ٹلٹ کسی ایک طرف ہے. تو بہت مشکل اور سینسٹیو کام ہے پاکستان کے لیے بھی. اب تک شاباش ہے ہماری لیڈرشپ پہ کہ وہ اس کو بخوبی انجام دیتے رہے، لیکن آگے ابھی اور مراحل ہیں جس پہ ہمیں اسی طرح ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے مرحلے اس میں طے ہوں گے. فیض الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے یہ تمام جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا ہے، کس طرح بیلنس آف پاور رکھا ہے، جو سفارتکاری کا ایک بیلنس ہے جو خلیجی ممالک کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، تہران کے ساتھ، اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے یہ اچیو کیا ہے؟ اور یہ جو ابھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امن کی طرف پہلا قدم ہے، اس کو لانگ ٹرم ایگریمنٹ میں ہم کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں یا جو مشکلات ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں ثالث کے طور پر؟ جی بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. دیکھیے اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان، آپ نے دیکھا کہ اب سے کچھ برس پہلے جو امریکہ کے معاملات تھے، ہم کو کچھ بہت زیادہ کچھ اچھی توقعات نہیں تھیں پاکستان کی طرف، جو امریکی پالیسیز اور جس طرح سے رویہ تھا. اور خصوصاً ابھی فیصل شاہ صاحب نے بھی بھارت کا بھی حوالہ دیا، اور جو مودی اور ٹرمپ کی جس طرح سے تعلقات آگے بڑھ رہے تھے، اور جو آلریڈی یہاں پر جو بہت اسٹرانگ بھارتی لابی موجود ہے، نہ صرف یہ کہ صرف سیاسی طور پر کانگریس میں ان کے کئی ممبرز ہیں جو کہ بھارتی نژاد ہیں، بلکہ اکیڈیمیا میں، تھنک ٹینکس میں، اور اس کے علاوہ بزنسز میں جو ان کی پوزیشن ہے، تو اسے لگتا یہ تھا کہ پاکستان کو مستقل دباؤ پر رکھا جائے گا. لیکن دیکھیے بات جو ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے، کچھ تو قومی معاملات ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور خصوصاً جو مئی 25 2025 میں جو جنگ ہوئی، جو آپ پاکستان پر جو مسلط کی گئی اور جس کا جواب پاکستان نے دیا، ایک وہ بہت بڑا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل معاملہ ہوا ہے، جہاں سے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ وہ اتنا بڑا ایک کردار ادا کر سکے پیس میکنگ میں، اور تمام فریقین کا مکمل اعتماد حاصل کرے، اور اس اعتماد کی پاسداری کرے، اور پوری شفافیت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جو گیند انہوں نے اٹھائی تھی اس کو ایک گول پوسٹ تک لے جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اس میں اب جو ایک اور جو اہم فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو پیوٹل پوائنٹ جسے کہا جا سکتا ہے، وہ تھا اس وقت کے آرمی چیف جو کہ اب فیلڈ مارشل ہیں، جب انہوں نے ان کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ان کا لنچ ہوا تھا، اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک وہ لنچ جاری رہا، اس دوران جو کیمسٹری دونوں میں ڈیولپ ہوئی، صدر ٹرمپ میں اور جنرل عاصم منیر میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر میں، تو وہ ایک اس بات کا ایک بہت بڑا ایک سبب بنا کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ نے پوری طور پر شخصی لحاظ سے بھی ان پر، لیڈرشپ پر اور خود پرائم منسٹر پر اعتماد کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم پاکستان کو بھی اس بات کا ایک شاندار موقع ملا کہ ہم وہ رول پلے کر سکیں. اچھا، اس میں دیکھیے، اس میں صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جنگ بھی جیتی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایک جسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیہ ہے جہاں ہم موجود ہیں، اور اوور دی ایئرز ہماری جو پالیسیز رہی ہیں، اور پھر جو ہماری ایک ملٹری اسٹرینتھ ہے، ہمارا نیوکلیئر اسٹیٹس ہے، وہ تمام ایسی وجوہات اور اسباب تھے جس کی بنیاد پر پاکستان ایکچولی بیکیم این انڈسپینسبل
پیس میکر اور میڈیٹر، انڈسپینسبل اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ملک وہاں موجود نہیں ہے جو یہ تمام جو عناصر ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، ان کو سیٹسفائی کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اس کو بہت مہارت سے انجام دیا، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پہلا مرحلہ ایک وہاں پہنچے ہیں جہاں ایک میمورینڈم، ابھی دیکھیے یہ یادداشت ہے، اب بھی تو اصل معاہدہ جو ڈیل ہوگی، جس کو پرماننٹ ڈیل جس کو کہا جائے گا، اس میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، تقریباً 60 دن، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو اس میں کردار ہے، اس کی میں نے کئی جگہ یہ بات بھی کہی ہے کئی شوز میں، اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے جب پوری شفافیت کا مظاہرہ کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک فریق سے آپ بات کر رہے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے وہ ایک تذبذب میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ شفافیت ہے کسی ایک آنےسٹ پیس بروکر کے لیے اور کسی کریڈیبل میڈیٹر کے لیے، اس کا پاکستان نے ایک بھرپور مظاہرہ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ کیا آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ تمام نیوٹرلٹی، شفافیت، اپنی انڈسپینسبلٹی رکھتے ہوئے آپ کے پاس وہ مہارت، وہ بیک گراؤنڈ، وہ ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پر آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی جواب اسبات میں ہے پاکستان کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا فورن آفس بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسرز پر مشتمل ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے ہماری ہسٹری بھی ہے۔ آپ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ کردار ادا کیا۔ ہنری کیسنجر کا اور جو صدر نکسن کا اور چائنا کا جو معاملہ ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلسل پاکستان نے 50s میں 60s میں وہ کردار ادا کیا ہے جو ایک عالمی سطح پر جس کو تسلیم کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک جو وہ ملک جو بالکل ایک نوزائیدہ مملکت بنی تھی اور جس کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قائم نہیں رہ پائے گا، تو پاکستان کی جو شروع کی لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ان سے ناراض بھی ہیں بہت سی باتوں پر، لیکن ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ آج پاکستان ایک مضبوط ایک ریاست کے طور پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو آج یہ موقع ملا، اور اس میں جو موجودہ قیادت ہے ظاہر ہے کہ اس کو میں ایک بھرپور کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ بلکہ میں کون ہوتا ہوں اس کریڈٹ دینے والا؟ اس وقت پوری دنیا جو ہے باقاعدہ نام لے کے پاکستان کا اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں، اور یہ جو فال آؤٹ ہوا ہے یہ بی بی نیتن اور صدر ٹرمپ کے بارے میں، جو کہ تاریخی باتیں آج صدر ٹرمپ نے کہی ہیں، وہ تو ایک ناقابل یقین ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اندرون خانہ ضرور ہوتی تھیں۔ ایک زمانے میں بش سینئر کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جیمز بیکر تھے جنہوں نے باقاعدہ ایفورڈ کیبنٹ کی میٹنگز میں استعمال کیا تھا اسرائیل کے لیے، اور اس کی بنیاد پر ان کو بہت ہی زیادہ عطاب کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک تھرڈ کنٹری میں بیٹھ کر، فرانس میں بیٹھ کر صدر ٹرمپ نے، امریکی صدر نے ایک اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال کی، اور باقاعدہ ان کو وار کرائمز کا انہوں نے مجرم قرار دے دیا۔ اپنے الفاظ میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ وار کرائمز ہے۔ تو بہت ہی سگنیفیکنٹ اس وقت ہم وقت میں رہ رہے ہیں، یہ ایک عجیب و غریب اوقات ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نہ صرف نظر آ رہی ہے، تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم اور بڑا کردار رہا ہے، اور یہ ہسٹورک ہے۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ اب ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل شاہ صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا امریکہ کی پوزیشن کے بارے میں کہ وہ اسرائیل کو، نیتن کو کس طرح کنٹرول کرے۔ یقینی طور پر اب بات ہو رہی ہے سپوائلرز کے بارے میں بھی، انڈیا کی بھی بات ہو رہی ہے۔ نریندر مودی کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا اس میں پاکستان کا بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو بھول ہی گئے، جان بوجھ کے اگنور کیا گیا۔ اتنا بڑا کردار ادا کیا، اور یہ بھارتیوں کے لیے بھی پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کیا سمجھتے ہیں، ماضی میں بھی اسرائیل کی جانب سے بہت سارے ایسے کام کیے جاتے رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزیاں کی جاتی رہی ہیں، خاص طور پر غزہ میں، فلسطین میں ہم نے دیکھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے نیتن کو کہ کچھ ایسا نہ کرے لبنان میں یا تہران میں یا جو ارد گرد کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس یہ کنٹرول تو ہے کہ وہ اسرائیل کو قابو میں رکھے اور اس کو سمجھائے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کا جو پیمانہ ہے صبر کا وہ لبریز ہو گیا ہے۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور وہ آج کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ
نے اپنا رویہ چینج کیا ہے اسرائیل کے بارے میں، نتن یاہو کے بارے میں؟ کہاں وہ نتن یاہو جس کے بارے میں وہ اسرائیلی صدر کو خط لکھتے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے اور اس پہ سے جو چارجز ہیں وہ ہٹائے جائیں اور اس کو عام معافی دی جائے؟ اور کہاں وہ نتن یاہو جس کو آج وہ وار کرائم کا مجرم قرار دے رہے ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر رہے ہیں اور اس کو یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میری وجہ سے تم باہر ہو ورنہ آج جیل میں ہوتے؟ تو یہ بالکل ایسے ایک ہمارے آنکھوں کے سامنے سے چیزیں گزری ہیں ساری، یہ تو مطلب ریکارڈڈ ہیں ساری میڈیا میں۔ تو امریکہ کے پاس ضرور یہ طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو قابو میں رکھے۔ اسرائیل یا نتن یاہو اگر آپ کہیں تو بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں بیسیکلی اس جنگ بندی کو لے کر، اس لیے کہ نتن یاہو ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ جنگ اگر رک گئی اور سارے محاذ اگر بند ہو گئے تو ان کو ڈومیسٹکلی بہت زیادہ پرابلم ہے، ان کا پولیٹیکل کیریئر اس وقت ایٹ سٹیک ہے، اور اگر وہ پولیٹیکل کیریئر ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان پہ چارجز لگ جاتے ہیں، ان کی جو مقدمہ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ اور بہت سارے ان کے لیے گڑھے ہیں جس میں وہ گر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ان کو ایک خلش ہے ان کے دل میں وہ یہ ہے کہ امریکہ اتنی دہائیوں کے بعد اتنا ساز و سامان لے کے اتنی تیاری کے ساتھ اس خطے میں آیا ہے، تو کیوں نہیں ایران کو ملیا میٹ کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، اس کو تباہ و برباد صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ یہ ان کی خواہش ہے، پرو اسرائیلی لابی کی بھی یہی خواہش ہے، ریپبلکن رائٹسٹ ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ امریکہ دوبارہ کب آئے گا اتنا ساز و سامان لے کے۔ تو وہ اس جنگ بندی کے بہت خلاف ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 60 روزہ بات چیت کا دور ہے اس میں کئی دفعہ ایسے مقام آئیں گے جہاں پہ ایسا لگے گا کہ یہ بات چیت ختم ہو رہی ہے اور جنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ نتن یاہو اپنا پورا زور لگائیں گے اس بات چیت کو ناکام کرنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے۔ اس جنگ بندی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی کے باوجود لڑائیاں چلتی رہی ہیں، اسکرمشز ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے پہ اٹیکس ہوتے رہے، وہ کوئی بھی وجہ ہو۔ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو جنگ بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بلٹ بھی فائر نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بلٹ فائر ہو جاتی ہے غلطی سے تو فائر کرنے والا اس کی وضاحت کرتا ہے اپنے فریق کو کہ یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، اس کو آپ دانستہ نہ لیں۔ لیکن یہاں تو دانستہ طور پہ اٹیک کیے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ضرور چلے گی لیکن آگے ٹربولنس ضرور رہے گی، اور اگر حتمی معاہدہ پہنچ بھی جاتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہے جہاں پہ حتمی معاہدوں کے باوجود معاہدوں سے برخاست لی گئی ہے۔ JCPOA اس کا بہت بڑی مثال ہے۔ 2015 میں P5+1 اس سے زیادہ بڑی گارنٹی یا سیکیورٹی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ایران کا معاہدہ ہوا، IAEA کی ریگولر انسپیکشنز ہوتی رہی، IAEA ویریفائی کرتا رہا کہ ایران کوئی بریچ نہیں کر رہا ہے JCPOA کا۔ اس کے باوجود 2018 میں ٹرمپ صاحب نے اپنے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے انہوں نے اس سے برخاست لے لی، اور آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا عذر دیا تھا۔ انہوں نے عذر یہ دیا تھا کہ JCPOA میں ایران کا بیلسٹک میزائل سسٹم شامل نہیں ہے، اس لیے یہ بہت خراب ڈیل ہے۔ آج بیلسٹک میزائل سسٹم کی کہیں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، آج تو نیوکلیئر کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، آج رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، آج IRGC کی بات ہو رہی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہاں گیا بیلسٹک میزائل سسٹم جس کی وجہ سے JCPOA 2018 میں اس سے برخاست لی گئی تھی؟ تو دیکھیں یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ آگے کیا ہوگا، اور معاہدہ اگر ہو جائے گا تو وہ چلتا رہے گا۔ ہسٹوریکل ایویڈنس اس کے برخلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جنگ رک گئی ہے، دنیا کو اس تکلیف سے نجات مل رہی ہے، کچھ عرصے ضرور اچھے گزرے گا، یہاں پہ اچھا ٹائم ہوگا، امید کرتا ہوں کہ معیشت تمام خطے کی بہتر ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ امریکہ نے اگر اس خطے میں رہنا ہے تو اس کا جواز ایران اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ایران کی صورت میں وہ یہاں پہ تھریٹ بنا کے پیش کرتا ہے یہاں کے ملکوں کو، اور ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اس تھریٹ سے بچاؤں گا۔ تو اب جنگ کے بعد ایران مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہاں رہنے کا جواز بھی مضبوط ہو گیا ہے۔
صحیح، ٹھیک ہے فیض الرحمان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ معاہدہ ہو جانے کے باوجود بھی جس طرح ذکر کیا فیصل شاہ صاحب نے، کوئی خطرات منڈلاتے رہیں گے معاہدے کے اوپر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سپوائلرز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ اگر لبنان پر حملہ ہوتا بھی ہے تو اس کے باوجود بھی یہ معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے. ایران کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اثر اس میں سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پر، پوری تاریخ انسانی پر تھوڑا سی نظر ڈالیں، سرسری سی نظر ڈالیں، معاہدے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی گارنٹیز نہیں ہوتی کہ اب دنیا جو ہے مکمل طور پر پرامن ہو جائے گی. اور خصوصاً ہمارا خطہ ایک بہت ہی والیٹل ایک خطہ ہے، اور اس میں کئی ایسے کمپیٹنگ فورسز ہیں جو آپس میں مختلف معاملات پر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس تاریخی لحاظ سے یہ جو خطہ ہے پورا انسٹیبل رہا ہے. تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج اگر یہ دو ممالک میں، یعنی ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کرائسس ہے، جو کانفلکٹ ہے، یہ صرف ایک دو فریقی یا بائی لیٹرل نہیں تھا، بلکہ اس کے کئی سٹیک ہولڈرز شامل تھے. بلکہ جو براہ راست جو ایک سٹیک ہولڈر، بلکہ اس کا جو اس جنگ کا حصہ، جس کو ہم لوگوں نے بھی اس کو تھوڑا سا ترک کر دیا کہنا، کہ بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل امریکہ ایران جنگ تھی. اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا، یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو، اور کسی حد تک درست طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کا حصہ تھے، لہذا ان کو بھی اس ڈیل کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات تھوڑی سی اگر آپ کو کچھ گارنٹیز وغیرہ بھی اسرائیل کی طرف سے چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ امریکی صدر نے یہ مناسب سمجھا کہ نہ صرف یہ کہ ان کو مکمل طور پر اس معاہدے سے دور رکھا جائے، بلکہ جو ان کی اس معاہدے کی شقیں ہیں وہ بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک بہت بڑا، کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیلی لیڈرشپ کو اتنے اہم معاملے پر اعلان کرنے سے پہلے کانفرنس میں نہیں لی گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک پرماننٹ سولوشن کے طور پر رہے گا. کہیں نہ کہیں شرارتیں ضرور ہوتی رہیں گی، لیکن فی الحال اگلے کئی برسوں تک آپ یہ دیکھیں گے، چونکہ یہ امریکی صدر کی ذاتی پرسٹیج، ان کی اپنی لیگیسی، ان کا اپنا آنر لائن پر رکھ کر انہوں نے یہ ڈیل کرائی ہے. تو کم از کم جب تک صدر ٹرمپ آفس میں ہیں، اور انلیس یہ کوئی ایسا اور کوئی بہت بڑا واقعہ دوسری طرف سے نہ ہو، ایران کی طرف سے یا کسی اور فورس کی طرف سے، حزب اللہ ایک بہت بڑا ابھی وہاں فیکٹر موجود ہے. کیا ٹھیک ہے اسرائیل کو ضرور صدر ٹرمپ کنٹرول کر لیں گے، روک لیں گے، اتنی کیپیسٹی ہے ان کے پاس، لیکن ایران کیا حزب اللہ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اگر حزب اللہ کا جو مین مقصد ہے وہاں پر، جو کوٹ ان کوٹ جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کی پراکسی ہے، تو وہ کیا ایک نچلا بیٹھ کے اس پورے معاملے کو آرام سے دیکھتا رہے گا؟ یا ان کی جو ایک وجہ بقا ہے اس تنظیم کی کہ وہ مسلسل اسرائیل پر حملے کرنا ہے، اور اسرائیل جو ان کا جو ایک نعرہ ہے کہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے؟ جو دوسری فورسز ہیں، پھر اس میں جو غزہ کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ اس معاہدے میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لبنان اور دوسرے فرنٹس، لیکن غزہ کا نام باقاعدہ نہیں شامل کیا گیا، جس میں فلسطینیوں کو بھی اعتراض ہے، بلکہ وہاں بھی تھوڑا سا باقاعدہ رونا دھونا مچا ہوا ہے فلسطینیوں کی طرف سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے چند برسوں تک یقیناً بات رہے گی. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹرمپ کی اب اپنی، چونکہ وہ انہوں نے ہر چیز کو پبلک کر دیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ٹرمپ اگر نیتن یاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کل پھر جا کر ان کی بات پر پھر اس پورے ریجن کو دوبارہ دھکیل دیا جائے. تمام سر صورتحال میں ہمارے انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں لیتے ہیں بریک، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سابق سفیر جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں امریکہ ایران کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار کتنا اہم؟ کیا چیلنجز پاکستان کے لیے مزید ہو سکتے ہیں جب یہ مذاکرات دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے؟ اور ٹائم ڈپلومیسی کی بھی بات ہو رہی ہے ہیڈ لائن ڈپلومیسی کی، کہ پاکستان نے اس کو اگنور کیا، اس کے بجائے پاکستان نے خاموش سفارتکاری کو ترجیح دی ہے. کس طرح کردار دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان نے یہ جو اس وقت ظاہر ہے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں ابتدائی معاہدہ جو سائن ہوا ہے، MOU جو الیکٹرانکلی سائن ہوا ہے، جس وقت امریکنز اور اب تو ایرانینز بھی اس پہ کہہ رہے ہیں، اور فرائیڈے کو اس کی تقریب ہوگی. دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ پاکستان کا اس میں جو ہے کردار نہ ہوتا.
کیونکہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ ساری ڈپلومسی اس پہ جو ہے جتنی بھی آن گوئنگ ڈپلومسی تھی وہ لگتا تھا کہ فیل ہو گئی ہے. ان روڈ بلاکس کے آگے جو بڑے بڑے روڈ بلاکس تھے وہ کیا تھے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جو اعتماد کا فقدان تھا بہت زیادہ. پھر دونوں سائڈز یہ سمجھ رہی تھیں کہ جو ان کی جیت ہو چکی ہے, یا پھر وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ جنگ کے ذریعے اپنے جو ہے نا جو بھی ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس میں اسپوائلرز کا کردار, اسرائیل کے جیسے اسپوائلرز تھے جو بار بار سبوتاژ کرتے تھے جب بھی کوئی راستہ امن کی طرف نکلنے لگتا تھا. تو ان ساری مشکلات, پھر ظاہر ہے کہ اس میں باقی جو ریجنل سچویشن تھی, دیکھیں ماضی کی بہت پرانے جو ہے نا دشمنیاں تھی اس ریجن میں, اسرائیل ایران ایک طرف, پھر ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان بھی کوئی ماضی جو ہے بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہا. ان ساری مشکلات کے باوجود اور کئی ایسے لمحات جہاں پہ بالکل لگتا تھا کہ اب تو جو ہے نا بات بالکل جنگ کی طرف واپس جائے گی, اور وہ جو سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی وہاں سے مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا. پھر اس کے بعد بھی بے شمار ایسے مواقع آئے کہ جب لگتا تھا کہ نہیں یہ سارا پروسیس جو ہے ڈپلومسی کا اب اس سے کچھ آؤٹ کم نہیں نکلے گی اور یہ واپس بات جنگ پہ ہی جائے گی. تو اس سے یہ بالکل جونسن اور وہ ڈپلومسی جس میں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی کوشش بالکل کہیں بھی یہ نہیں تھی کہ کوئی ہیڈ لائنز بنے, کوئی ان کی تعریف و توصیف ہو, کہیں میڈیا لیکس نظر نہیں آئے اس قسم کے جو امریکہ سے ہو رہے تھے, جو ایران سے ہو رہے تھے, پاکستان سے نہیں ہو رہے تھے. پاکستان کی جو ہے نا وہ سفارتکاری تھی کہ جس میں صرف کوشش تھی آؤٹ کمز کی طرف, کوشش تھی کہ کوئی راستہ نکالا جائے, کوشش تھی کہ وہ جو روڈ بلاکس ہیں ان کو اوور کم کیا جائے, اور وہ کامیاب ہوئی. اور اب اس کا ریمارکیبل جو ایک ظاہر ایک منظر ہے وہ جمعے کو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ پہلی منزل ہے جو عبور ہوئی ہے. ابھی اس کے آگے کا جو رستہ ہے وہ بھی بہت دشوار ہے, کیونکہ اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے اس میں جو بہت ہی اہم امور جو ابھی طے نہیں پائے, خصوصاً جو نیوکلیر کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہی ساری جنگ ہوئی تھی, وہ تو ابھی طے پانے ہیں. اس میں اب اس میں کیا معاملات ہیں؟ ایک طرف تو وہ دیکھیں وہ جو 7% افسودہ یورینیم کا معاملہ ہے, اس کے کچھ 450 کلو گرام کے قریب جو ناتانز اور اصفہان اور فردو کی نیوکلیر سائٹس میں دفن ہے. دوسری طرف پھر جو 2-3 ہزار کلو گرام اور بھی ہے جو کہ 10% تک افسودہ ہے. پھر اس کے بعد وہ سسپینشن کا معاملہ ہے جو امریکن چاہتے ہیں کہ زیرو انریچمنٹ پہ مانے. اور وہ کیوں اہم ہے؟ وہ اہم اس لیے ہے کہ اگر امریکہ کو وہ نہیں ملتا تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس جواز کیا رہ جاتا ہے ساری جنگ کا. پھر تو یہ 3.5% یا 3.67% تک تو JCPOA میں بھی ان پہ قدغن لگی ہوئی تھی کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور وہ تو آلریڈی جو ہے نا 2015 میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا جسے ودرا کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ان کو زیرو انریچمنٹ والی جو ونڈو ہے وہ سسپینشن وہ 20 سال چاہتے ہیں, وہ بے شک چلیں کم از کم 10 یا 12 سال کے لیے ملے, کیونکہ وہ اسی کو وہ سیل کر سکتے ہیں ایز سم سارٹ آف اے وکٹری جو ان کو بہت ضرورت ہے اس وقت ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے. دوسری طرف دیکھیں ابنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے, اب ابنائے ہرمز جو ہے اس وقت تو یہ ساری چیزیں جو ابھی جو اتفاق ہوا ہے ساری چیزوں پہ کہ ابنائے ہرمز کھل جائے گی, بلاکیڈ ختم ہوگا, ان کے کچھ ایسٹس جو ہیں انفریز ہوں گے, یہ سارا کچھ عبوری ہے. جو ہے یہ 60 دن کے لیے 60 دن کے لیے ابنائے ہرمز کھل جائے گی, 60 دن کے لیے وہ بلاکیڈ ختم کر دیں گے, 60 دن کے لیے جو ہے نا اس دوران میں ان کے کچھ ایسٹس انفریز ہوں گے, 60 دن کے لیے جو ہے نا ان کو وہ سینکشنز ریلیف مل جائے گی جس میں وہ اپنی آئل ایکسپورٹس کر سکیں گے اس حد تک. لیکن یہ سارا کچھ کنڈیشنل ہے, یہ سارا کچھ کنڈیشنل ہے اس چیز پہ کہ جو اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو سنیپ بیک کلوزز ہیں ساری چیزوں میں. اب کیا سمجھتے ہیں جوہر سلیم صاحب, کیا سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں, رکاوٹیں یا ہرڈلز کیا ہو سکتی ہیں معاہدے کی جو کامیابی ہے اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں بہت بڑے؟ جی چیلنجز تو بالکل, چیلنجز تو بہت اس میں ابھی باقی ہیں, اس لیے کہ دیکھیں مین جو معاملات ہیں وہ تو طے ابھی نہیں ہوئے. نیوکلیر ایشو خاص طور پہ تو یہ سارے معاملات جن کا میں نے ذکر کیا یہ سارا بری مدت کے لیے طے ہوئے ہیں نا. اب ابنائے ہرمز کو ہی لے لیں, اگر اس کا معاملہ طے ہونا ہے اور یہ چیز کہ جی وہ بات 27 یا 28 فروری والے جو سچویشن تھی اس سے پہلے کی طرف جائے, یعنی کہ جس وقت ابنائے ہرمز میں بالکل فری تھی, جس طرح پہلے وہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے, اس میں ایران کا کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, کوئی ریگولیشن نہیں تھی کسی قسم کی, کوئی قدغن نہیں تھی.
تو لیکن اب وہ ایران کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو چھوڑنا, اس لیوریج کو. ایران کو نے جو اپنا دیکھ لیا ایک بار ان کہ کتنا وہ جو ایک قسم کا جو کہا جا رہا ہے نا کہ ویپنائز جو اسٹریٹ آف ہارمز کو جو کر سکتے ہیں, اتنا بڑا جو ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا ہے, ایک لیوریج آ گئی ہے, وہ اس کو مکمل طور پر جانے تو نہیں دیں گے اتنی آسانی سے, انلیس کہ ان کو بھی کوئی ایسی چیزیں مل جائیں جو کہ جس طرح وہ تو ظاہر ریپریشنز کی بات کر رہے تھے, اس میں $300 بلین کی بھی ایک بات ہے. اب وہ کس طرح ہوتی ہے, کیا وہ انویسٹمنٹس ہوں گی, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا. تو پھر جو سینکشنز ہیں وہ اب سینکشنز ابھی جو لفٹ ہوئی ہے وہ تو صرف آئل ایکسپورٹس کی حد تک ہوئی ہے نا, وہ بھی 60 دنوں کے لیے ابھی تو. لیکن ان کے جو سینکشنز ہیں وہ تو بہت وائڈ جو ہے نا اسکیل سینکشنز ہیں, تو پوری طرح سے وہ چاہیں گے لفٹ ہوں. اسی طرح ایسٹس انفریز ہونے کی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ تو ایک لمیٹڈ حد تک ہے. ایران چاہے گا کہ ان کے پورے ایسٹس انفریز ہوں. اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ڈرا ڈاؤن ہو یہاں سے, جو US ملٹری ہے وہ واپس جائے, جو ایکسٹرا انہوں نے بلائی ہے. باقی ان کی بیسز وغیرہ تو ادھر ہیں ہی نا, ان کو بیسز پہ بھی خیر اعتراض ہے, وہ تو میں نہیں سمجھتا کسی طرح بھی واپس بیسز وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں چیلنج اس طرح, اگر امریکنز کی بات کریں تو وہ 60% یورینیم ان کے لیے بہت اہم ہے. جو 60% افزودہ یورینیم ہے وہ چاہیں گے جو ہے اس کا معاملہ حل ہو, بے شک وہ ڈاؤن بلینڈ ہوتی ہے یا وہ کسی اور ملک کے پاس جاتی ہے. اسی طرح وہ ان کے لیے, جس طرح میں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے وہ جو سسپینشن ہے کہ 0% انریچمنٹ جو اصل ان کے لیے سیلنگ پوائنٹ ہوئے گا اس ایگریمنٹ کا, وہ ان کے لیے بہت ہی اشد ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس پر راضی ہو جائے گا 0% یورینیم انریچمنٹ؟ ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو ایک گیو اینڈ ٹیک ہے اس میں. جو ہے اگر ایران کو اب کچھ انڈیکیشنز ہیں, ظاہر ہے کہ اگر وہ مکمل سینکشنز ریلیف تو ان کو تبھی ملے گی کہ اگر وہ سسپینشن کی طرف آئیں گے. اسی طرح وہ جو 60% یورینیم کا معاملہ اگر حل نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ بھی ان کے سارے ایسٹس نہیں انفریز کرے گا. تو وہ دیکھیں وہ جو ڈالرز اینڈ ڈسٹ کی بات میں کرتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہی لفظ ہیں, وہ ابھی تک وہ ڈالرز اینڈ ڈسٹ کا معاملہ ہے وہ تو ابھی بھی ہے. تو اس لیے جو ہے نا آگے چیلنجز تو آئیں گے, اور اس میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا رول بھی اہم ہوگا. اس کو اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں نا تو ہوا کیا ہے, امریکہ میں آپ کو پتا ہے یا ویسٹ میں ان جنرل جب آپ وہاں پہ گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہی ہے, وہ کہتے ہیں جی بائی ناؤ پے لیٹر, ٹھیک ہے نا جی, کہ ابھی آپ کو یہ ہم دے دیتے ہیں پھر آپ اس کو بعد میں پے کریں قسطوں میں. تو ابھی جو ہوا ہے نا ان کو کچھ چیزیں ایران کو مل گئی ہیں جو کہ جن کے لیے ابھی ان کو پے کرنا ہے, یعنی کہ اس کے بدلے میں انہوں نے چیزیں ماننی ہیں, خصوصاً نیوکلیر ایشو کے اوپر. تو یہ اس قسم کا یہ MOU ہے. تو اس میں اس لیے وہ بہت ضروری ہوگا کہ ایران جو ہے اگر وہ کنسیشنز ان کو بعد میں امریکہ کو ان سے نہیں ملتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے پاکستان کا رول اہم رہے گا اس میں آگے بھی, کیونکہ جو ہے نا یہ نیگوسیشنز بڑی ٹف نیگوسیشنز ہونی ہے, اور اس میں ان کو ضرورت پڑے گی بار بار, کیونکہ ان کے درمیان نہ اس طرح کا اعتماد ہے, نہ ہی جو ہے نا ان کے درمیان کوئی اس قسم کی جو کمیونیکیشن آپس میں کبھی ماضی میں ہوئی ہے, نہ ابھی جو ہے آپس میں اس طرح کی ہوتی ہے. تو پاکستان کا کردار جو ہے وہ پہلے بھی اہم تھا, ابھی بھی اہم ہے اور آگے بھی اہم رہے گا, میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں. صحیح. اور اسرائیل اور نیتن یاہو کو کنٹین کس طرح کیا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے آج بڑی سخت تنقید بھی کی ہے اور اس حوالے سے نشانہ بھی بنایا ہے نیتن یاہو کو, آپ سمجھتے ہیں وہ کنٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل میں اس پہ بارہا کہہ بھی چکا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس میں پارٹی تو ہے اس جنگ میں, بلکہ یہ جنگ شروع ہی انہوں نے کرائی ہے. وہ تو 30 سال سے کوشش تھی نیتن یاہو کی کہ یہ جنگ ہو, جو کہ پہلے کے امریکی سے دور نہیں مانتے تھے, صرف ٹرمپ نے ان کی بات مانی. لیکن اب وہ مذاکرات میں تو نہیں ہے, یہ شرطیں جو ان سی ہیں ساری انہوں نے تو نہیں مانی ابھی, وہ اگلے جو مذاکرات ہیں اس میں بھی شامل نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح باہر بیٹھ کے دیکھتا رہے گا, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا؟ نہیں, ان کا بوجھ جو ہے وہ امریکہ کو اٹھانا ہے. تو وہ بوجھ کیسے امریکہ اٹھاتا ہے؟ وہ اس طرح کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے بار بار جب بھی کوئی چیز وہ مانتے ہیں یا جس پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اسرائیل کو وہ آگاہ کرتے ہیں, اسرائیل کو ان کی کوشش ہوتی ہے ساتھ لے کے چلیں. اب دیکھیں اس وقت ان کے نقطۂ نظر میں بھی کچھ ایک پہلے تو بہت ہی زیادہ کلوز کوارڈینیشن تھی, ایک مثالی رپورٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان. اب جو ہے تھوڑی سی اس میں جو کم از کم میڈیا رپورٹس کی حد تک جو ہے اس میں تھوڑی سی کچھ دراڑیں ہیں اس وقت, وہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اب نہیں ہے ان کے درمیان جس طرح کی ہمیشہ تھی. تو وہ بھی ایک چیلنج کا باعث بنے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں امریکہ میں یہ کیپیسٹی تو ہے, اگر if they put their foot down تو پھر Israelis have to listen, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک ایسی لیوریج ہوتی ہے جو کہ آپ مطلب ہر روز استعمال نہیں کر سکتے, آپ کو سلیکٹیولی استعمال کرنی ہے وہ لیوریج امریکہ کو. تو پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ وہ لیوریج استعمال کرنی ہے, کہاں پہ نہیں کرنی. لیکن
اگر وہ کیپیسٹی دنیا میں کسی ملک کے پاس ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی چیز پہ منوا سکے تو وہ صرف امریکہ کے پاس ہی ہے. صحیح، وہ صرف امریکہ کے پاس ہے. چونکہ آپ سابق سفیر بھی ہیں، سفارتکاری کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس کا میں فائدہ بھی اٹھانا چاہوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے بھارت، ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، پاکستان کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ نام لیا گیا، لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کو سراہا گیا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایکنالج نہیں کر رہا بھارت اس تمام معاملے میں پاکستان کے کردار کو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے نا. اب ایک ملک ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان ایک فیلنگ سٹیٹ ہے، ایک ملک ہے جو کہتا تھا، بربلا کہتے تھے کہ جی ہم تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیں گے، ہم تو پاکستان کو اسٹریٹجک انسگنیفیکنس میں جو ہے نا ڈال دیں گے. اب ہوا کیا ہے کہ خود وہ ڈپلومیٹک اس وقت جو ہے نا آئسولیشن کا شکار ہو گئے اس وجہ سے کہ دیکھیں اتنا بڑا ملک، دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، اتنی بڑی اکانومی، چوتھے نمبر کی اکانومی دنیا کی، اتنی بڑی ملٹری دنیا کی، نیوکلیر پاور، اور اس کے باوجود جو ہے اس وقت کہیں ذکر ہی نہیں ہے ان کا، نہ کسی دارالحکومت میں، نہ کہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، نہ اس سارے پروسیس میں کہیں نظر آئے، نہ اس سے پہلے مشرق وسطیٰ میں جو مسائل تھے اس میں نظر آئے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ خود شکار ہو گئے ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن کا آف سارٹس، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اسٹریٹجک انسگنیفیکنس کا ان کے سائز کے حساب سے. تو جو اس وقت ان کی سچویشن ہے، جو ورلڈ کے اس وقت جو جیو پالیٹکس ہے اس میں، وہ بالکل انسگنیفیکنٹ ہے. تو اس لیے اب ظاہر ہے وہ جو ہے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. کبھی وہ بڑی شرنگیز قسم کی سفارتی وہاں سے زبان استعمال ہوتی ہے، جس طرح جے شنکر کی وہ سفارتی شرپسندی جس کو میں کہتا ہوں، جس طرح کے بیانات پہلے دیے تھے. اور پھر مودی نے بھی اگر بیان دیا، اب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیان تو دینا ہی تھا. اب پوری دنیا جب جس پہ سراہ رہی ہے سارا کچھ جو ہوا ہے اس کو، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا. لیکن اب پاکستان کا جو بالکل اس پہ ذکر نہیں کیا، اور واحد ملک ہے دنیا کا شاید جس نے نہیں کیا اس طرح سے، جو ہے نا کم از کم واحد مطلب یہ کہ میجر کنٹریز میں سے جو ساری دنیا تقریباً نام لے کے پاکستان کو سراہ رہی ہے. بالکل. تو اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے جب اس طرح آپ کریں گے نا، تو وہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس سے اور باقی ملک جو ان سے ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کتنے بائسڈ لوگ ہیں، یہ کتنے پارٹیزن ہیں کہ اس سچویشن میں بھی اکنالج نہیں کر رہے. تو اس سے ان کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ کتنا بغض ہے ان کے اندر. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی حیثیت کو مزید کمزور کرتے ہیں، اپنی سفارتی حیثیت. صحیح، اپنی سفارتی حیثیت اس وجہ سے مزید کمزور کرتے ہیں. جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. یہاں پر ہم بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں گفتگو آپ نے سنی، آپ نے شرکا کی رائے جانی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی.